ईमानदार का बपतिस्मा। यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने पर ईमान रखने के नाते हमें बपतिस्मा लेना चाहिए ताकि हम अपने निजात के तजर्बे के गवाह बन सके। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को दरियाई यरदन में बपतिस्मा दिया, वो दरअसल उस असूल की बुनियाद डाल रहा था जिसे हम ईमानदार का बपतिस्मा कहते हैं। और जब आप लूका की अंजील उसके 3 बाब की 21वीं आयत में देखते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया। अब इसे याद रखेंगे कि लोग यरूशलेम से बाहर निकल रहे थे। ये दरियाई यरदन का इलाका था और अगर आप उसके मगरिब में जाएं तो आप यरूशलेम पहुंच जाते हैं। मगर लोग उस सारे इलाके से बपतिस्मा लेने आ रहे थे। उन्होंने उस यूहन्ना नामी शख्स के बारे में सुना था जो बयाबान में मुनादी करता था और लोगों को बपतिस्मा लेने का कहता था। वो उन्हें तौबा के बपतिस्मे का तजुर्बा करने को कहता था। लोग आने लगे और दिलचस्प बात यह है कि यसाया ने सदियों पहले नबूवत कर दी थी कि ऐसा ज़रूर होगा। ये बहुत मखसूस नबूवत थी कि यूहन्ना यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करेगा। वहाँ यही हो रहा था। वो उस सब को समझते नहीं थे, फिर भी वो कर रहे थे जो यूहन्ना से सुनते थे। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर, ये यकीनन बहुत ख़ास था क्योंकि यीशु खुद इब्ने खुदा था और उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जो कुछ हो रहा था यूहन्ना उसे समझ नहीं पा रहा था, मगर वो फर्माबरदार रहा। और गौर करें, यहाँ लिखा है वो दुआ कर रहा था। इसमें दिलचस्प बात यह है कि वाहिद वो ही था जिसने बयान किया कि यीशु उस वक्त दुआ कर रहा था। अब तवज्जो दें क्या हुआ। ये बहुत ड्रामाई लगता है, फिर भी यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानंद उस पर नाजिल हुआ। अब ये बहुत वाज़ेह निशान था, मगर उनमें से कोई भी ये समझ ना पाया था। उन्होंने आसमान से कबूतर आते देखा और समझे नहीं कि रूहुल कुद्स की अलामत है। मगर गौर करें कि यहाँ लिखा है, और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। अब दिलचस्प सवाल ये है कि ये आवाज़ किसने सुनी? हम पूरी तरह से नहीं जानते। अगर हजूम ने भी आवाज़ सुनी होती तो उन सब का कोई रद्द अमल तो ज़रूर होता। इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि हजूम ने भी आसमान से आने वाली आवाज़ सुनी। शायद उन्होंने कबूतर देखा हो लेकिन आवाज़ ना सुनी हो सकता है सिर्फ यूहन्ना और यीशु ने आवाज़ सुनी हो। यह मुमकिन है कि सिर्फ यीशु के लिए हो, क्योंकि बाद में भी यूहन्ना यीशु मसीह को पूरी तरह समझने के मामले में उलझन का शिकार था। ये बहुत ही ज़बरदस्त लम्हा था और जो कुछ होने को था उसकी बुनियाद यीशु खुद डाल रहा था। अब जो यहूदी बपतिस्मा लेने आ रहे थे उनमें से चंद हकीकी यहूदी थे और बाकी वो थे जो सिर्फ नाम के यहूदी थे। ये कहने से मेरा क्या मतलब है? खुद पौलुस ने इस बात की वजाहत दी जब उसने रोमियो के नाम खत में लिखा। गौर करें, वो दिल के खतना की बात करता है। शरीयत के मुताबिक यहूदी लोग खतना करवाते थे। ये इस बात की अलामत थी कि वो इब्राहिम की नस्ल से हैं। गौर करें, वो हकीकी खतना के बारे में बात करता है और ये बपतिस्मा की तालीम के ताल्लुक से बहुत ख़ास है, क्योंकि वो यहूदी नहीं जो ज़ाहिर का है। क्योंकि बहुत से यहूदी जो बपतिस्मा लेने आ रहे थे वो सिर्फ ज़ाहिरी यहूदी थे, वो बातनी तौर पर यहूदी नहीं थे। तो पौलुस इस फ़र्क को बयान करता है और ना वो खतना है जो ज़ाहिरी और जिस्मानी। जानते हैं, खतना यहूदियों को हकीकी ईमानदार नहीं बनाता था। ये सिर्फ एक अलामत थी और इसमें सिर्फ आधी आबादी शामिल थी। ये उनके यहूदी ईमानदार होने का जरिया ना था, बल्कि सिर्फ एक अलामत थी। और पौलुस आगे कहता है, बल्कि यहूदी वही है जो बातिन में है। आप जानते हैं, हकीकी ईमान वही है जो बातिन में होता है, ये ज़ाहिरी नहीं होता। पौलुस इसकी मज़ीद वजाहत करता है, और खतना वही है जो दिल का और रूहानी है, ना कि लफ्ज़ी। ऐसे की तारीफ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होती है। हम तसव्वुर कर सकते हैं कि इनमें से चंद यहूदी वाकई हकीकी ईमानदार बन गए थे, जिन्होंने तौबा की और अपने दिल से किए हुए तजुर्बे की अलामत के तौर पर बपतिस्मा लिया।
باقی شاہد وہی تھے جو رسمی طور پر ایسا کر رہے تھے، ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں، یہ مسیحی بپتسمہ کی بنیاد ڈل رہی ہے، یہ اس اصول کا نچوڑ ہے، اور یہ وہی ہے جس کا یسوع نے ارشاد اعظم میں بتایا ہے، جب اس سے متی کی انجیل 19ویں باب کی 20ویں اور 28ویں آیت میں کہا، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اب آپ جانیں گے لوکا اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ انجیل کا پیغام سب قوموں کے لیے ہے۔ ہم اس کی عکاسی دیکھ سکتے ہیں، وہ خود تو غیر قوم سے تھا، پھر بھی یسوع کی کہانی لکھ رہا تھا۔ مگر یسوع نے کہا، جاؤ اور جا کر شاگرد بناؤ۔ شاگرد ایک حقیقی ایماندار ہوتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو مسیحی لفظ کے وجود میں آنے سے پہلے ایک ایماندار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حقیقی ایماندار کو شاگرد کہا جاتا تھا۔ اب کچھ نامی شاگرد بھی تھے۔ ایک حقیقی شاگرد یسوع مسیح پر ایمان رکھتا تھا، جو توبہ کر کے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتا۔ اسی لیے سب رسول اور وہ جو اس کے شاگرد ہیں، یعنی ہمیں بھی سب قوموں کو شاگرد بنانا ہے۔ صرف یہودی ہی نہیں، ان کو بپتسمہ دو۔ کن کو؟ حقیقی ایمانداروں کو۔ اصل میں بپتسمہ اس کام کی علامت ہے جو ہمارے دل میں ہو چکا ہے۔ حقیقی بپتسمہ دل سے اور روح القدس کی ہدایت سے ہوتا ہے، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع نے ہمیں ارشاد اعظم دیا ہے کہ خوشخبری سنائیں اور ایمانداروں کو بپتسمہ دیں۔ اب ہمارے پاس ایک اور مثال بھی ہے جو اعمال 2 باب میں ہے۔ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، یہ پطرس تھا جو صلیب اور جی اٹھنے کے بارے میں کلام سنا رہا تھا، اور ہزاروں لوگ اسے سن رہے تھے۔ اس جگہ 3000 لوگ موجود تھے جو ایمان لائے، جنہوں نے اس کلام کو قبول کیا، اور یہاں لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ بپتسمہ لیا۔ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ اب غور کریں، ان ایمانداروں نے کیا کیا؟ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا میں مشغول رہے۔ اب یہاں ہمیں ایک اور مثال ملتی ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے نتیجہ میں انہوں نے بپتسمہ لیا۔ اب پولس رسول بھی غیر اقوام میں خدمت کرتا تھا، اور جب وہ فلپی میں تھا، ہمیں اس کی ایک اور خوبصورت مثال ملتی ہے۔ کیا آپ کو فلپی کا داروغہ یاد ہے؟ پولس اور سیلاس کو مارا گیا اور ان کو اندر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ رات کو وہ خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے کہ ایک بھونچال آیا اور ان کی بیڑیاں کھل گئیں، سب دروازے کھل گئے۔ داروغہ بہت زیادہ ڈر گیا، وہ بھاگتا ہوا آیا اور سادگی سے کہا، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ اور پولس نے جواب دیا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور وہ فلپی داروغہ ایمان لے آیا۔ مگر غور کریں کہ کیا لکھا ہے، اور انہوں نے اس کو آسان الفاظ میں یہ بتایا کہ وہ کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا۔ اس کے گھر میں بہت سے لوگ ہوں گے، شاید اس کے نوکر اور غلام بھی، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا۔ دوسرے الفاظ میں کہا گیا ہے، اس کے بچے تھے جو سمجھ سکتے تھے، کیونکہ لکھا ہے، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر، یہ پولس اور سیلاس تھے، شاید تیموتھیوس بھی ہو، دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ یہ ایک فلپی داروغہ تھا۔ سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ایمان رکھنے کے قابل ہیں اور انجیل کی خوشخبری سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم اسے ایماندار کا بپتسمہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک زبردست واقعہ ہے۔ اب اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا جب ایک عورت فلپی میں ندی کے کنارے تھی۔ وہ لوگوں سے مل رہی تھی، وہ خود غیر قوم سے تھی اور یہودی عورتوں سے مل رہی تھی۔ وہ پولس رسول سے انجیل کی خوشخبری سن کر یسوع پر ایمان لے آئی، اور یہاں لکھا ہے
وہ اور اس کا گھرانہ ایمان لائے اور انہوں نے بپتسمہ لیا۔ ایلن اور مجھے فلپی میں ندی کے کنارے جانے کا تجربہ ہوا۔ وہ بہت زبردست تجربہ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ غوطہ لینا مرنے اور جینے کی علامت ہے؟ مگر مجھے ضرور اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس دن دریا بہت چھوٹا اور بہت ٹھنڈا تھا، مگر ہم نے پھر بھی پانی کی چھینٹیں ڈال لیں کیونکہ ہم پہلے سے بپتسمہ لے چکے تھے۔ یہ بس ہم نے یسوع مسیح میں اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے کیا۔ ہم وہاں کھڑے تھے اور پادری نے ہمیں بپتسمہ دیا، اور آپ کو بتاتی چلوں اپنی ساری زندگی میں نے غوطہ دینے پر یقین رکھا ہے۔ مجھے خود کو اس تجربے سے گزرتا دیکھ کر حیرانگی ہوئی، مگر وہ بہت اچھا رہا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، بپتسمہ کب حقیقی بپتسمہ ہوتا ہے؟ جب اس کی ایک خاص قسم یا ایک خاص وجہ ہو۔ جانتے ہیں بپتسمہ کی بہترین شکل کیا ہوگی؟ ایک غار پر سے پتھر ہٹا کر ایماندار کو اندر بھیج دیا جائے اور انہیں وہاں صرف 3 دن کے لیے ہی نہیں چھوڑا جائے، بلکہ اس پتھر کے ہوتے ہوئے انہیں خود باہر آنے دیا جائے۔ اب یہ کس کی علامت ہوگی؟ موت، دفن ہونے اور جی اٹھنے کی۔ مگر خدا نے ہمیں پانی جیسی آسان علامت دی اور ہمیں پانی میں جانا اور غوطہ لینا ہے۔ میرا ایمان ہے اس لیے غوطہ لینا ایک بہترین علامت ہے۔ جب آپ پانی سے باہر آتے ہیں، یہ مسیح میں نئی زندگی ہونے کی علامت ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے۔ میرے خیال سے یہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جو مسیح کے شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب آپ مسیح پر ایمان لائے، کیونکہ اس سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ کیا آپ نے مسیح کے ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے بپتسمہ لیا؟ جانتے ہیں اس بات پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ ابراہیم کیسے بچایا گیا تھا؟ وہ اس رات بچایا گیا تھا جب وہ ستاروں کو دیکھ کر خدا پر ایمان لایا، اور خدا نے یہ اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ یہ ایمان کے وسیلہ ہی سے تھا، اور اس کے بعد اس کا ختنہ ہوا جو اس کے چنے جانے کی علامت تھی۔ اب اس پر غور کیا جائے تو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہونے کے لیے اور اس حقیقت کی بنیاد ڈالنے کے لیے ہم بھی ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ایک ایسے مذہبی نظام میں پلی بڑھی ہوں جہاں مجھے سکھایا گیا کہ نجات حاصل کرنے کے لیے بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ جب میں موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ میں رومیو کے خط کا مطالعہ کر رہی تھی، میں نے سوچا ابراہیم کب بچایا گیا تھا؟ تب جب وہ خدا پر ایمان لے آیا تھا۔ اس کے بعد اس کا ختنہ ہوا۔ وہ شریعت سے 400 سال پہلے ہی ایمان کے وسیلہ سے بچایا گیا، اور آج کے دور میں دیکھا جائے تو پرانے عہد نامے سے ہی آگے بڑھ کر ہم بپتسمہ کی طرف آئے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم شخصی طور پر یسوع پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اچھا، میں پھر سے اس اصول کا جائزہ دیتی ہوں جو بپتسمہ سے نکلتا ہے، اور اس کی شروعات یسوع مسیح کے اپنے بپتسمہ سے ہوتی ہے۔ یسوع مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھنے کے ناطے ہمیں بپتسمہ لینا چاہیے تاکہ ہم اپنے نجات کے تجربے کے گواہ بن سکیں۔ کیا آپ نے ایمان لا کر بپتسمہ لیا ہے؟